बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी एक नज़र डालेंगे और ख़ास तौर पे एक अहम तरीन वाक़या और अमेरिका बाकायदा तौर पे ईरान इसराइल जंग में शरीक हो गया है। आज है 22 जून और दिन है इतवार का। अब से चंद घंटे पहले गुज़श्ता रात जो गुजर गई है, इस रात अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इसकी सारी तफसीलात जो है वो मैं बता चुका हूँ लाइव सेशन में, वो ज़रा ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो सुनेंगे तो फिर ही आपको इस गुफ्तगू को समझने में आसानी होगी और मज़ा आएगा, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है। मामला कुछ यूँ है जनाब कि ये मामला पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा, असल बात यह है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कितना ख़तरनाक होगा, ये इसका हम जायज़ा लेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी चंद दिन पहले जो है जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल हमारे तवील दौरे पर गए हुए थे अमेरिका। निजी दौरा था और वहाँ पे उन्होंने एक लंच किया, तारीखी लंच, और वो वाइट हाउस में लंच किया, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किया। बहुत खुश थे और इसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया गया। इसे एक गैर मामूली लंच करार दिया गया। इसमें कोई शुबा नहीं कि इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ को अमेरिकी सदर ने वाइट हाउस में मदऊ नहीं किया और उन्हें ज़हराना नहीं दिया, उन्हें खाना नहीं खिलाया। लेकिन ये अज़ खुद एक ख़तरनाक बात थी। उस वक्त हम सब ये कह रहे थे कि इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी और ये मुफ्त का लंच नहीं है। लेकिन उस वक्त ये तनकीद की गई। इस तनकीद को, जो तनकीद बराए इस्लाह थी और एक काउंटर नैरेटिव था, इसको कहा गया कि जनाब हम जो है वो किसी बात पे खुश नहीं होते। ऐसी बात नहीं थी, मामला कुछ ऐसा ही था। हर जी शोर ये जानता था कि अमेरिका ना मुफ्त लंच करवाता है, ना डिनर, ना ब्रेकफास्ट, और यहाँ तक कि वो चाय भी मुफ्त नहीं पिलाता। तो इसलिए इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वहाँ पे एक सवाल हुआ था, सहाफ़ी ने पूछा था प्रेसिडेंट ट्रंप से इस मुलाकात के बाद कि जनाब आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है पाकिस्तान के, तो क्या ईरान मसला डिस्कस हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल डिस्कस हुआ। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं ईरान को और वो इसराइल से खुश नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने गुफ्तगू की, ही इज़ एग्री विद मी, यानी वो मेरे साथ मुत्तफिक थे। ये जुमला जो है वो सदियों इनका पीछा करता रहेगा, क्योंकि अगर उनसे मुत्तफिक थे तो अब बताना पड़ेगा कि नहीं जनाब उस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ था। इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बनफ्से नफीस खुद आएँ और ख़ुद आके बताएं मीडिया पर्सनस को, पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंट को, कौम को, वो बताएं कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई थी। उसकी वजह यह है कि उससे पहले एक और काम किया गया, और वो ये था कि सदर ट्रंप के लिए नोबल इनाम के लिए नामज़द किया गया, और इसकी सिफारिश जो है वो की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने। उस वक्त भी इस पे तनकीद हुई कि जनाब इतना बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो और ये सब के सब गले पड़ सकता है, ये अनप्रडिक्टेबल हैं, इन्होंने आगे जाके क्या करना है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इनके इरादे हैं। इसलिए पाकिस्तान को इसमें नहीं आना चाहिए, इस लड़ाई में, और ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाएं। लेकिन फिर कहा गया कि जनाब ये फिर हासिदीन हैं, ये जलते हैं, और फिर उसके बाद उसी जो नोबल इनाम के लिए जो तजवीज़ फील्ड मार्शल ने दी थी, उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरकार ने भी ओन किया, और बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसके ऑफिशियल पेज से ट्वीट कर दिया गया, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की काफ़ी तारीफ़ें की गई और कहा गया कि इन्होंने चूँकि पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई है, मसला कश्मीर के हल के लिए वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये सब कुछ किया गया। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि इनसे बचें, और यहाँ तक कि नून लीग खुद भी, जो माजी में मरियम साहिबा सब के सब प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही उनको बुरा भला कहते थे और इंतहाई हद तक बुरा भला कहते थे, और उनकी तकरीरें मौजूद हैं, और उनको कहा जाता था कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये पाकिस्तान के इमरान खान हैं, और इमरान खान को कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के ट्रंप हैं।
تو اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن اب وہی گورنمنٹ ان کو نوبل انعام دے رہی تھی۔ اب آج جو ہوا، آج اس جنگ میں ایران شریک ہو گیا، امریکہ جو ہے ایران جنگ میں شریک ہو چکا ہے اور حملے بھی کر چکا، اور ان کی 3 جوہری تنصیبات کو نقصان بھی پہنچا سکا۔ لیکن اب آگے چلتے ہیں کہ ہوگا کیا اس ساری صورتحال میں، کیونکہ اب تک کی جو سچویشن ہے وہ ایرانی میڈیا نے بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور ٹرمپ نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، اور ایران کو اب اس جنگ کے خاتمے پر رضامند ہونا ہوگا، یہ انہوں نے آج کہا ہے۔ اور ایرانی میڈیا کے مطابق جی اسرائیل نے اصفہان میں نیوکلیر سائٹ کو نشانہ بنایا، تاہم اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کسی خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہو رہا۔ اور پھر اصفہان کے نائب گورنر نے صوبے میں اسرائیلی حملوں کے بارے میں مزید تفصیلات کے بارے میں بھی بتایا، اور صوبائی اہلکار نے بتایا کہ اصفہان پر اسرائیلی حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر جو فارس خبر رساں ایجنسی ہے اس نے یہ بتایا کہ لنجان، مبارکہ، شہریزہ اور اصفہان کے شہروں کو نشانہ بنایا گیا، اصفہان میں جوہری مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاہم اہلکاروں کے مطابق خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہوا۔ دوسری جانب غیر ملکی جریدے فاکس بزنس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گیٹ سٹون انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو ہیں گورڈن، انہوں نے وارننگ دی کہ چینی مال بردار پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے قریب جاتے ہوئے دوبارہ دیکھا گیا ہے۔ گورڈن چانگ کا کہنا تھا کہ یہ طیارے ایران کی فضائی حدود کے قریب پہنچتے ہی اپنے سگنل دینے والے آلات کو بند کر دیتے ہیں، اور چین ایران میں کچھ ایسا بھیج رہا ہے جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا ہے۔ گورڈن چانگ نے کہا کہ یہ بڑے ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں اور جدید ترین ڈرون طیارے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جوہری ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کو کچھ معلوم نہیں کہ چین ایران میں کیا بھیج رہا ہے۔ فضائی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کے ماہر گورڈن چانگ کے مطابق 3 دنوں میں چین سے کم 5 مختلف پروازیں ازبکستان اور ترکمنستان کے راستے مغرب کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن جیسے ہی وہ ایران کے قریب پہنچیں وہ ریڈار سے غائب ہو گئیں۔ ان پروازوں میں 747 بوئنگ طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا، لیکن ایران کی فضائی حدود کے قریب پہنچتے ہی یہ طیارے ریڈار سے کیسے غائب ہو گئے ہیں، یہ ایک معمہ ہے جسے حل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال تو ہے چائنا کی۔ اب آتے ہیں جو امریکہ نے حملے کیے ہیں اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے نیتن یاہو پر امریکہ کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ سابق صدر بل کلنٹن نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ چاہتے تھے، کیونکہ صرف اسی طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ اور عرب نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ سابق امریکی صدر نے بل کلنٹن کو بتایا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عام شہری نہ مارے جائیں، مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا ہی کریں گے۔ اور بل کلنٹن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو یا پھر صدر ٹرمپ ایک بھرپور جنگ چاہتے ہیں، وہ صرف ایسی جنگ چاہتے ہیں جس میں ان کا اقتدار چلتا رہے۔ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن سابق صدر نے یہ بات کل کی۔ اسی طریقے سے امریکہ کے نائب صدر نے یہ کہا ان حملوں سے پہلے، یہ کہا کہ امریکہ کو ایران اسرائیل لڑائی میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں اسرائیل کی بی ٹیم کے طور پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے کانگریسمین جو تھے وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فیصلہ کر چکے تھے اور انہوں نے یہ کیا۔ اب ایرانی پاسداران نے انقلاب کے رہنماؤں کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا انتظار کرے، وہ حملوں کی سزا بھگتے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کے رہنماؤں نے کہا کہ اب ہمارے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور پھر ایرانی میڈیا نے یہ کہا
کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کیا ہے جی؟ یہ ایک بحری سمندری تجارتی راستہ ہے جہاں سے دنیا بھر کی جو تجارتی روٹ ہے، بحری تجارتی روٹ، وہ ایک اہم ترین ہے، اور اس تجارتی روٹ سے، اس تجارتی گزرگاہ سے جو کہ ایران کے بالکل قریب ہے اور ایران کی دسترس میں ہے، اور انہوں نے اس میں 20% جو ہے وہ تیل کی تجارت اسی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، اور یہ ایک تجارتی راستہ ہے۔ جیسے سڑکیں ہوتی ہیں، جیسے ریلوے ٹریک ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک سمندری راستہ ہے۔ تو ایران نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اس کو بند کریں گے، اور اس پہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران کے ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان حملوں سے پہلے ہی ہم یہ جگہ خالی کروا چکے تھے۔ اور ایرانی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ ایٹمی توانائی ادارہ ایران نے یہ کہا ہے کہ دشمن نے فردو، نطنز اور اصفہان پر جوہری سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جن میں فردو، نطنز اور اصفہان شامل ہیں، اور فردو پر حملے کے بعد ایک ایرانی عہدیدار کی جانب سے سرکاری طور پر اس حملے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکی حملے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ ایریا بھی خالی کروا لیا تھا۔ ایران نے حملے سے پہلے 3 ایٹمی سائٹس خالی کرا لی تھیں، اور اس میں جو جوہری مواد تھا وہ بھی محفوظ مقام پر اور خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور اس حملے کی اطلاع چائنا کے ذریعے ایران کو پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ وہ ان 3 سائٹس کو نشانہ بنائیں گے، اور جب یہ کہا گیا تھا کہ 2 ہفتے کا وقت ہے، تو وہ 2 ہفتے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اس دوران امریکہ جو ہے وہ اپنے حملے کی یہ منصوبہ بندی کرتا رہا، اور پھر اس نے اس کا انتظار نہیں کیا 2 ہفتے کا، اور ایسے وقت میں کہ جب OIC استنبول میں ہو رہی ہے، سلامتی کونسل جنیوا میں ہو رہی ہے، اور پھر OIC کے وزراء خارجہ، پھر عرب لیگ کا اجلاس چل رہا ہے، پھر یورپ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، تو اس کا انتظار کیے بغیر امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور ایران نے فرد و جوہری تنصیبات پر بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم جو ہیں پہلے سے ہمیں علم تھا۔ اور صوبہ قم کے کرائسس مینجمنٹ کے ترجمان ہیں مرتضی حیدری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرد و جوہری سائٹ کے ایک حصے پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے دیگر کی بھی تفصیلات بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جنگ کی شروعات ہیں۔ ایرانی تنصیبات پر حملہ، امریکی حملے جو ہیں وہ جنگ کی شروعات ہیں۔ اور یمنی حوثی گروپ کے سیاسی بیورو کے رکن محمد الفرا نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے دراصل جنگ کے آغاز کی علامت ہیں، اختتام کی نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو جائے، لیکن کسی کا 1 یا 2 جوہری تنصیبات کو تباہ کر دینا جنگ کا اختتام نہیں، بلکہ یہ شروعات ہیں، اور اب مارو اور بھاگ جاؤ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور یہ حوثی باغیوں نے یہ خبردار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ جاری رکھے تو پھر بحر احمر میں امریکی جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جناب۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس خط کا کیا بنے گا اور ان اعلانات کا کیا بنے گا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں دیے گئے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔